बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ हिना हफीज़ुल्लाह इस्साक प्रोग्राम तकबीर के साथ। आज का जो प्रोग्राम है ना, ये दो हिस्सों में होगा क्योंकि टॉपिक काफ़ी लंबा है और एक वक्त में पॉसिबल नहीं होगा। आजकल बड़ी धूम मची हुई है सोशल मीडिया पे, एक ड्रामा चल रहा है बरज़ख। ग़ालिबन मैंने कल कहीं देखा था तो उसकी अब आखिरी किस्त चल रही है और उस पे काफ़ी शोर मचा हुआ है और मचना भी चाहिए। ये जो ड्रामा है मैंने बज़ाते खुद नहीं देखा, तो आई कैन नॉट से इन फर्स्ट पर्सन कि जी ये आंखों देखा हाल है। मैंने सिर्फ जो लोगों के तबसरे हैं वो देखे हैं, या कुछ जो यूट्यूब के प्रोग्राम्स या वैसे सोशल मीडिया पे उसके क्लिप्स या स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं, मैंने वो देखे हैं। तो जो तो मैंने देखा है वो तो काफ़ी काबिल एतराज़ है। ये जो ड्रामा, जिनको नहीं पता, ये ड्रामा होमोसेक्सुअलिटी पे है और बरज़ख का एक कॉन्सेप्ट उसमें है। और बरज़ख का कॉन्सेप्ट जो कुरान में दिया गया है वो तो बहुत पाक और बहुत एक अल्लाह ने जो जगह बनाई हुई है, जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे और जो अब तक क़यामत नहीं आएगी, जहाँ हमारी रूहें या हम सस्पेंशन में होंगे, वहाँ सुला दिए जाएंगे, वो मकाम को बरज़ख कहते हैं। वो एक पर्दा है इस दुनिया और दूसरी दुनिया के दरमियान में। और बरज़ख के बारे में हम अगले प्रोग्राम्स में बात करेंगे, लेकिन आज का प्रोग्राम इस हवाले से है कि जहाँ तक इस ड्रामे पे लोगों का तबसरा है कि जी ये होमोसेक्सुअलिटी को या हम जिन्स परस्ती को फ़रोग़ दे रहा है, उस तक है ये जो बात है। अब दुनिया में जब आप जाते हैं, या इवन इन पाकिस्तान, आपको कहते हैं कि जी आप तो गेज़ के ख़िलाफ़ हैं, या LGBT की जो मूवमेंट चल रही है, अगर आप इसके बारे में अपने रिलीजियस अकायद से बात करते हैं या कुरान की रूह से बात करते हैं, तो तसव्वुर किया जाता है कि जी आप तो पता नहीं कहीं स्टोन एज में रह रहे हैं, जो आपको पता ही नहीं दुनिया आगे कितनी तरक्की कर गई है और सारी दुनिया में अब ये LGBT राइट्स को रिकग्नाइज़ किया जा रहा है। तो ऐसी बात नहीं है। वेस्ट में भी बहुत लोग हैं जो इस पे शोर मचाते हैं, और जो लोग शोर मचाते हैं उन्हें कह देते हैं जी ये तो राइट विंग हैं, ये तो फलाना, या जो अपने रिलीजन को लाते हैं बीच में, क्योंकि अभी भी दुनिया के जो बड़े रिलीजन्स हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। जहाँ तक कुरान का ताल्लुक़ है, हम जिन्स परस्ती के बारे में या एक आदमी के दूसरे आदमी से सेक्शुअल ताल्लुकात के बारे में, तो कुरान तो बहुत क्लियर है, मतलब इससे ज़्यादा क्लियर हो नहीं सकता। लेकिन अगेन बात फिर वही आ जाती है कि आप पढ़ लें। मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ कि जो गेज़ हैं, जो इस चीज़ में इंडल्ज करते हैं, लेकिन वो रोज़े भी रखते हैं, वो नमाज़ें भी पढ़ते हैं, वो सारा कुछ करते हैं, वो ज़कात भी देते हैं, वो वैसे हो सकता है बड़े अच्छे इंसान हो, लेकिन अल्लाह की नज़र में और कुरान की रूह से तो ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। अब कुरान में क्या है? कुरान में वाक़या है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का। हज़रत लूत हज़रत इब्राहीम के भतीजे थे, और उनको जब ये सारा इकट्ठे एग्जिस्ट कर रहे थे, हज़रत इब्राहीम भी और हज़रत लूत भी, और हज़रत लूत की शादी हुई जिस इलाके में, वो उस इलाके में रहने लगे। अब मैं कुरान से आपको बताती हूँ, वो जो लोग थे बेसिकली, तो वो जो कौम थी वो उनकी बीवी की कौम थी। तो हज़रत लूत वहाँ जाके उन्होंने अल्लाह का पैगाम जब वहाँ पहुँचाया, तो अब मैं बताती हूँ वहाँ क्या हुआ है। और ये मैं कुरान की सिर्फ एक सूरत की कुछ आयतों से बेसिकली समराइज़ कर रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। वैसे तो कुरान में जगह जगह इस चीज़ का ज़िक्र आया हुआ है। तो ये मैं जिस सूरत से आपको बता रही हूँ वो है सूरत नमल, और इसकी आयत हैं 54। तो 54 से लेके 58 तक मैं ये आयतें आपके सामने पढ़ देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और लूत को हमने भेजा, याद करो वो वक्त जब उसने अपनी कौम से कहा, क्या तुम आंखों देखे बदकारी करते हो? क्या तुम्हारा यही चलन है
کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانی یعنی نفسانی خواہش کے لیے جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ سخت جہالت کا کام کرتے ہو۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا، نکال دو لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ سو لائک آلویز جب بھی آپ کسی کو کہتے ہیں تو اس کا آسان یہی ہوتا ہے نا کہ ان کو نکال بار کرو، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ آخر کار ہم نے بچا لیا اس کو اور اس کے گھر والوں کو، بجز اس کی بیوی کے جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے طے کر دیا تھا، اور برسائی ان لوگوں پر ایک برسات، بہت ہی بری برسات تھی وہ ان لوگوں کے حق میں جو متنبہ کیے جا چکے تھے۔ سو بیسکلی کیا اللہ میاں کہہ رہے کہ حضرت لوط نے جب ان کو کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ بدکاری ہے کہ تم عورتوں کو چھوڑ کے بندوں کے ساتھ یہ فعل کرتے ہو، تو یہ مطلب جہالت اور گناہ ہے۔ جہالت ایک جگہ کہ مطلب جانتے بوجھتے یہ چیز کرنا، اور یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے کبھی دنیا میں یہ کام نہیں ہوا تھا، تو یہ ابتدا جو کی یہ قوم لوط نے کی تھی اس کام کی، لیکن ان کی قوم نے اس کے جواب میں کیا کہا کہ نکال دو ان کو یہاں سے، کہ ہماری قوم سے یہ اس طرح کی پریچنگ کرتے ہیں، ہمیں اس سے روکتے ہیں، سو لیٹس کک دم آؤٹ۔ لیکن اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے یہ ادھر نہیں، بعض جگہ اور جگہ آیا ہے کہ اللہ میاں نے حضرت لوط کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تم اور تمہارے بچے نکل جاؤ، بیٹیاں تھیں ان کی، نکل جاؤ، لیکن تمہاری بیوی نہیں جائے گی تمہارے ساتھ۔ اچھا، اب یہ جو بات اس میں قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ حضرت لوط ایک پیغمبر تھے اور ان کی بیوی تک کو اللہ نے سزا دی۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ آٹومیٹکلی اگر آپ کسی پیغمبر کے گھر والے ہیں تو آپ بخشے گئے، یہ نہیں ہوتا۔ پیغمبر کے گھر والوں کے لیے تو اور بہت اسٹرکٹ کرائیٹیریا ہے، وہ عام مومنوں سے یا عام مسلمانوں سے بہت زیادہ ان کی آبلیگیشنز ہیں اور سختی ہے ان پہ۔ تو ان کی بیوی کو اللہ نے نہیں ساتھ بھیجا، اور حضرت لوط کو رات کے وقت کہا تھا کہ اپنے بچوں کو لے کے نکل جاؤ یہاں سے، اور جب وہ چلے گئے ادھر سے تو اللہ میاں نے پتھروں کی بارش کی تھی اس بستی پہ، جس بستی کا پھر ختم ہو گیا تھا وہاں۔ اب یہ کہا جاتا ہے یہ جو بستی ہے یہ ادھر تھی جدھر سوڈوم اینڈ گمورہ کے نام سے نا، اگر آپ گوگل کریں آپ کو جگہ پتہ لگ جائے گی۔ اور یہ ڈیڈ سی جو ہے، ڈیڈ سی وہ سمندر ہے جہاں کوئی زندگی کے آثار نہیں ہے، وہاں کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی، تو یہ وہ والا علاقہ ہے۔ اچھا، اب یہ تو اتنا کلیئر ہے کہ اسلام میں تو بالکل ہی گنجائش نہیں ہے اس طرح کے تعلقات کی۔ اب جو حیرانی والی بات ہے نا کہ ویسے تو ہماری جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں جن کا کام ہے یہ سینسر کرنا یا دیکھنا کہ ایسا کانٹینٹ ایئر ہوتا ہے نہیں ہوتا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ تو فٹافٹ وہ پہنچ جاتے ہیں، ٹھک ٹھک کٹ بین۔ تو سمجھ میں نہیں آئی میری کہ یہ کس طرح ہو گیا کہ یہ والا کانٹینٹ جو اتنا ایکسپلیسٹ کانٹینٹ تھا اور جو آبویسلی ہماری تمام ریلیجس ویلیوز کے خلاف ہے، یہ کس طرح ایئر ہونے دیا۔ اور جب ہم، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا، ہم اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہیں، اس کے باوجود آپ نے یہ سوشل میڈیا پہ اور یہ یوٹیوب کے پلیٹ فارم سے یہ کانٹینٹ چلنے دیا، تو کہاں تھے یہ سارے؟ کیوں نہیں یہ بند ہوا؟ کس طرح الاؤ ہو گیا؟ تو یہ بھی ایک کویسچن ہے جس پہ جواب آنا چاہیے۔ تو آیا کہ دس از اے ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ، جس طرح لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ LGBT کو پروموٹ کرنے کے لیے ہے، ویسٹ فنڈڈ ایجنڈا ہے، انڈیا میں اس کا یہ زی کے پاس شاید اس کے رائٹس ہیں، اس طرح کی بہت سی باتیں آ رہی ہیں۔ لیکن بی دیٹ از اٹ میں، یہ بات کہیں پلازیبل ہی نہیں ہے کہ آپ اس طرح کا ایکسپلیسٹ کانٹینٹ چلنے دیں اور اس کو آپ جس بھی امبریلا کے نیچے لے کے جا رہے ہیں۔ ہمارا کارنر سٹون تو ہمارا دین ہے اور قرآن ہے۔ اچھا، اب لوگ کہیں گے کہ تمہیں نہیں پتا کہ یہ تو پاکستان میں عام ہو رہا ہے۔ پتہ ہے مجھے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ ہمارے معاشرے میں ہے، اور
سب مذاق بھی اڑاتے ہیں, اس میں گندی گالیاں بھی بنی ہوئی ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ یہ چیز نہیں ہے. پھر دوسرا سوال یہ آئے گا کہ جی ہم نے تو صرف وہی چیز سامنے لے کے آئے ہیں جو ایک ہو رہی ہے اس معاشرے میں, تو یہ تو ہم تو جو بھی آپ کہہ لیں ہمارا آرٹسٹک وہ ویژن ہے یا جو ہے کہ ہم نے ایک اپنی اس چیز کو سامنے لے آئے. بات یہ ہے کہ جب ایک فعل ہے جو آپ پریویسی میں کرتے ہیں اور ایک فعل ہے جو آپ پبلک کرتے ہیں, آپ اس کی تشہیر کرتے ہیں, تو وہ پھر قابل اعتراض تو وہ بات ہے نا. گناہ تو وہ بھی ہے جو آپ پرائیویٹ میں کر رہے ہیں, لیکن وہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے نا کہ آپ نے, میں بالکل اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں اور جا کے خدا نخواستہ کسی کی جان لے لیں یا کچھ کر دیں. نہیں, یہ اللہ کا, اگر پریویسی میں یہ اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے اور وہ اللہ ہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ ان کے ساتھ اس نے کیا کرنا ہے. ہاں, لیکن اگر پبلک سپیس میں ایسی کوئی چیز ہو رہی ہے جو سامنے ہے, اس پہ قانون کو حرکت میں آنا چاہیے. لیکن قانون کون سا حرکت میں آئے گا؟ آپ کا جو پاکستان پینل کوڈ ہے اس میں ایک آفینس ہے سوڈمی. سوڈمی از ڈیفائنڈ ایز کارنل انٹرکورس, کہ جو آپ جنسی فعل پیچھے سے کرتے ہیں اور اس کی سزا ہے, اس کی پکڑ ہے. لیکن جس طرح سوڈمی ایک جرم ہے, اسی طرح میں آپ کو ڈسٹنکشن یہ بتاؤں, لوگ بڑے کنفیوز ہوتے تھے زنا اور زنا بالجبر میں. تو وہ پھر جب فائنلی زنا بالجبر کو دوبارہ ہٹا دیا گیا اسٹیچوٹ بک سے اور ریپ آ گیا, تو اٹس مچ کلیئر. زنا جو ہے قرآن میں اور جو ویسے زنا ہے وہ ایک حدود کا آفینس ہے. وہ آپ کا کنسینشل انٹرکورس سیکشل تعلق ہے, لیکن قرآن میں بھی اس کا کرائٹیریا اسلام میں بہت سخت ہے. اس کے لیے آپ کو 4 ایسے وٹنسز چاہیے جن کو تزکیۃ الشہود کہتے ہیں, جنہوں نے آنکھوں دیکھا ہو سارا فعل. اور ریپ وہ چیز ہے جو آپ کسی کے ساتھ زبردستی کرتے ہیں, ریپ میں کنسنٹ شامل نہیں ہوتا. اب میری ناقص رائے کے مطابق زنا کا کرائٹیریا شہادت کا اور پروسیکیوشن کا اسی لیے اتنا سخت ہے کیونکہ وہ کنسنشل ہے اور وہ لوگ کر رہے ہیں. اور 4 وٹنسز اس لیے چاہیے کہ اگر تو وہ پریویسی میں کر رہے ہیں تو وہ پھر اگین ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. لیکن وہ اگر اتنے بے باک ہو کے اس طرح کر رہے ہیں کہ 4 مومن لوگ اس کو دیکھ سکیں, تو پھر وہ قابل گرفت ہو جاتا ہے, پھر اس پہ سزا ہوتی ہے. تو اس کا بنیادی مقصد میرے نزدیک یہ ہے کہ ایسے گناہ جب ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کی تشہیر نہیں ہونی چاہیے. اگر تو وہ پریویسی میں ہو رہے ہیں تو تشہیر نہیں ہونی چاہیے, لیکن ہاں اگر وہ پبلکلی ہو رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس پہ پھر گرفت ہوتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کس طرح اس چیز کو لے کے آگے چلنا ہے. آیا کہ ادھر ہی ٹھیک ہے ہم نے دیکھ لیا, ہم نے کنڈیم کر لیا, لیکن دل میں برا کہہ دیا. لیکن ایک کانسیپٹ ہے جو امر بن معروف و نہی عن المنکر کا ہے کانسیپٹ, اور یہ بہت دفعہ قرآن میں آیا ہوا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ بیسکلی چیز ہے کہ آپ نیکی کا حکم دیں اور بدی سے روکیں. تو یہ ہر مومن پہ, ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ آپ نیکی کا حکم دیں اور بدی سے روکیں. لیکن بدی سے روکنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پرائیویٹ لوگ, انڈیویجول لوگ, میں آپ اٹھ جائیں اور ہم کلاڑا اٹھا لیں اور جو لوگ یہ فیل کر رہے ہیں ہم پہنچ جائیں ان کو مارنے کے لیے. نہیں, یہ اسٹیٹ کا کام ہے, اسٹیٹ کا مسئلہ ہے. آپ اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لے سکتے. اب یہ جو کانسیپٹ ہے امر بن معروف و نہی عن المنکر کا, یہ بہت جگہ قرآن میں آیا ہے, لیکن میں آپ کو کچھ پڑھ دیتی ہوں. سورۃ توبہ کی آیتیں ہیں, اور یہ حکم کیا ہے اللہ کی طرف سے. حکم یہ ہے, یہ سورۃ توبہ کی آیت 71 ہے, مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں, بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی, یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے. پھر اسی سورۃ توبہ میں آیت 112 ہے,
پھر وہ اللہ میاں بتاتا ہے کہ کون ہیں یہ لوگ جو اللہ کے بندے ہیں، جو مومن ہیں. یہ وہ ہیں اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، اس کی بندگی بجا لانے والے، اس کی تعریف کے گن گانے والے، اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے، اس کے آگے رکوع اور سجدے کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے. اس شان کے ہوتے ہیں وہ مومن جو اللہ سے خرید و فروخت کا یہ معاملہ طے کرتے ہیں. اور یہ بریکٹس میں یہ آخری جو میں نے کہا ہے، اور اے نبی ان مومنوں کو خوشخبری دے دو. خوشخبری کس چیز کی؟ جنت کی. اسلام میں یہ جو میں نے اس آیت کا پہلا پڑھا ہے، اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے. اللہ میاں کو پتہ ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، کہ ہم نے تو کرتے رہنی ہے مرتے دم تک غلطیاں، ہم نے بھٹکتے رہنا ہے، ہم نے شیطان کے بہکاوے میں آتے رہنا ہے. یہ اللہ میاں کو بھی پتہ ہے کہ بندہ تو وہ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا رحمان ہے کہ اس نے ہمارے لیے رجوع کا راستہ کھلا رکھا ہے، کہ ہمیں جب غلطی کا احساس ہو جائے کہ یہ ہم نے غلط کام کیا تو ہم اس کی طرف پلٹ جائیں، ہم اس سے معافی مانگیں، ہم توبہ کریں. کس انسان سے غلطی نہیں ہوتی؟ ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، ہم غلطیاں کریں گے، ہم شیطان کے بہکاووں میں آئیں گے. ہم جو اگر کوئی پرچار کرتا ہے میں بڑا پاک باز، تو وہ بھی قرآن میں آیتیں ہیں کہ مجھے پتہ ہے، اللہ میاں کہتا ہے کہ تم کتنے پاک ہو. تو اللہ میاں ہمیں معاف کرے، ہمیں سیدھی راستے پہ رکھے، ہمیں بھٹکنے نہ دے، ہمیں اندھیروں میں نہ جانے دے، ہمیں نور کی طرف رکھے. تو اگر کسی سے غلطی ہوگی، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ توبہ قبول فرمانے والا ہے. تو اگر کسی سے جانتے بوجھتے یا نادانستہ غلطی ہوگی تو اللہ نے معافی کا راستہ کھلا رکھا ہے. پھر ہم کون ہوتے ہیں بحیثیت انسان کے کسی کو معاف نہ کریں، یا کسی پہ اس کی معافی کے بعد، اس کی توبہ کے بعد اس کے پیچھے ہی پڑے رہیں. لیکن جو کانسیپٹ توبہ کا بھی ہے قرآن میں، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز ہے آپ نے اکنالج کرنا ہے کہ جی میرے سے غلطی ہوئی. ہٹ دھرمی از ناٹ این آنسر، کہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے، وہ میں نے اکنالج کر لیا. دوسری چیز ہے کہ مجھے معافی مانگنی ہے، مجھے توبہ کرنی ہے. میں نے توبہ کی، اللہ کی ذات قبول کرنے والی ہے وہ توبہ. یہ تو اللہ کو ہی پتہ ہے کس کی توبہ قبول ہوگی، کس کی نہیں ہوگی. لیکن پھر جو تیسرا اور اہم جز ہے، پھر اس غلطی کو آپ ریپیٹ نہیں کر سکتے. فار دیٹ توبہ ٹو بی افیکٹو، یا وہ جو توبہ قبول ہونے کے اس کی بہت بڑی کنڈیشن ہے کہ وہ جو غلطی آپ سے ہو گئی ہے، وہ جو گناہ آپ سے سرزد ہو گیا ہے نا، وہ آپ ریپیٹ نہیں کر سکتے. اور اللہ میاں قرآن میں ہی کہتا ہے کہ اللہ ہر قسم کے گناہ معاف کر دے گا سوائے شرک کے. تو یہ بھی آیت ہے، آگے چل کے ہم اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن فی الحال کے لیے یہ برزخ پہ تو اتنا ہی. آج کا جو یہ ایپیسوڈ ہے اس کا پارٹ 1 یہیں تک. انشاءاللہ اگلے پارٹ میں یہ جو بقایا رہ گیا ہے یا کچھ کہنے والی باتیں ہیں وہ ہم تب کریں گے پارٹ 2 میں. اللہ حافظ.